पुत्रा बिस्काउट शदीद अलीन हैं, उन्हें भी शिफाए कामिला और आजिला आता हो। पर मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोमिनीन अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं और मोबाइल बराए करम उससे वीडियो ना बनाएं। आपको ये तमाम मजालिस फेसबुक पर मिल जाएंगी। मेरे साथ आवाज से आवाज मिलाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे स्टैंड नया ले आओ। ये तुम्हारा स्टैंड मुश्किल का मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। ठीक करो मजलिस और जब मजलिस खत्म हो मातम के दौरान अपने मोबाइल फोन की हिफाजत कीजिए। यहाँ मजालिस के बाद बहुत सारे मोमिन हमसे मोबाइल खो जाने की शिकायत करते हैं, तो अपने मोबाइल की बराए खुदा खुद हिफाजत फरमाएं। पर मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सल्लि अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाअहुल अद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फतरल खलाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी वल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ाल अल-हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द अर्सलना मूसा बिआयातिना अन अख़्रुज क़ौमका मिनज़्ज़ुलमाति इलन-नूर व ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। सलवात। इससे बुलंद सलवात होती है। आने देने इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो इंतज़ाम है उससे कहीं ज़्यादा मोमिनीन हैं और धूप में खड़े हैं, तो आप एक सलवात पढ़ के खड़े हों और एक एक कदम आगे आए। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
ابراہیم کی آیت نمبر 5 ہے۔ وقت بہت محدود اور تنگ ہے، اور آج کی یہ مجلس خاص روحانیت اور معنویت کے ساتھ اپنی اہمیت ہم پر روشن کر رہی ہے کہ ہمیں آج کس بی بی کو، کس فاتحہ کو، کس جیتنے والی ذات کو، کس باپ کی بیٹی کو سلام کرنا ہے۔ آج حسینیت کی فتح کا اعلان ہے۔ یہ چہلوں میں امام حسین جو کربلا میں قربانی دی گئی، اس قربانی کی نتیجے کا دن ہے۔ شام کی فاتحہ جنہوں نے اسی دربار میں کہ جس دربار میں کٹا ہوا سر لایا گیا تھا، اسی دربار میں اپنے بھائی کی فتح کا اعلان کیا۔ آج عالم کفر انتہائی پریشانی میں ہے کہ 1400 سال پہلے جو ہوا، اور ہر سال چہلوں پر حسینیوں کا یہ اجتماع ان کے دروازوں کو آہستہ آہستہ بند کر رہا ہے۔ کفر کے دروازے، شرک کے دروازے، جبر، دھونس، روب، ظلم اور زیادتی کے رستے بند ہو رہے ہیں۔ معاشرہ عدل کی تلاش میں ہے، سماج ظہور کا منتظر ہے۔ وہ بی بی زینب کا بھتیجا شاید آج مجلس میں آئے ہوئے ہو۔ کراچی کا یہ اجتماع دنیا کے بڑے اجتماعات میں سے ہے، اہمیت کے حوالے سے بھی، کمیت کے حوالے سے بھی، اور خاص طور پر میں کہوں گا کہ جب بیان مصائب ہو تو ایسے گریہ کیجیے کہ امام زمانہ کی توجہ ہو جائے۔ آج ان کی پھوپھی زینب کے جیتنے کا دن ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ ابراہیم کی 5ویں آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، بتحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اپنی آیات کے ساتھ بھیجا۔ أَنْ أَخْرُجْ قَوْمَكَ، تاکہ اے موسیٰ تم اپنی قوم کو نکالو، نجات دو، باہر لے جاؤ، بچاؤ، من الظلمات الی النور، ظلمتوں سے نور کی طرف، ظلمات سے نور کی جانب، تاکہ تم اپنی قوم کو لے جا سکو۔ اور وہ جو ظلمات سے نور کی جانب، ایک صلوات ہدیہ کریں محمد و آلہ۔ پاکستان کی سلامتی، سندھ کی بہتری، سی ایم سندھ کی صحت اور شفا کے لیے، آپ سب کی سلامتی کے لیے بلندتر صلوات۔ تاکہ اے موسیٰ تم اپنی قوم کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤ۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور بیان کرو انہیں اللہ کے ایام۔ یاد رہے کہ اگر حضرت موسیٰ دریائے نیل سے اپنی قوم کو نکال لے جائیں اور فرعون کی ظلمتوں اور زیادتیوں سے بچا لیں، تو وہ بچانے والا دن اللہ کا دن بن جاتا ہے۔ آپ
آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں. اگر حضرت موسیٰ اپنی قوم کو دریائے نیل سے گزار کر پار کروا دیں اور انہیں نجات دیں تو وہ دن ایک دن تھا نا، ایک ہی دن میں ہوا نا. وہ یاد رہے قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ جب اپنی قوم کو دریائے نیل سے گزار رہے تھے تو پیچھے فرعون کا لشکر بھی تھا. حضرت موسیٰ کا لشکر باہر نکل رہا تھا اور فرعون کا لشکر اسی رستے پر اتر رہا تھا. رستہ نبی نے بنایا تھا مگر نظر کافروں کو بھی آ رہا تھا. اور صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اور جب حضرت موسیٰ کے بنائے ہوئے رستے پر فرعون اور فرعونی چلنے لگے تو یاد رہے کہ حضرت موسیٰ اس رستے سے اپنی قوم کو لے کر گزر گئے مگر ہر نظر آنے والا وہ نہیں ہوتا جو نظر آ رہا. وہی فرعون اسی رستے پر ڈوبا. یعنی کبھی بھی رستے نہیں بچاتے، رہنما بچاتا. اگر رستہ بھی سیدھا ہو اور رہنما نہ ہو تو سیدھے رستے پر بھی ڈوبنے کا اندیشہ ہے، بگڑنے کا اندیشہ ہے. تو اب رستہ اور رہنما، میرا مجمع میرے ساتھ ہے، رستہ اور رہنما دو علیحدہ چیزیں ہیں. جب تک رستہ اور رہنما دو علیحدہ رہتے ہیں تو یہ اندیشہ رہتا ہے جو میں نے ابھی بتایا. لیکن اگر رستہ ہی رہنما ہو جائے اور رہنما ہی رستہ بن جائے، یا علی انتا صراطک المستقیم، یا علی تم اللہ کا سیدھا رستہ. تو بس پھر جب یہ طے ہو جائے کہ جو راستہ ہے وہی رہنما ہے، جو رہنما ہے وہی راستہ ہے، تو پھر اب وہ حدیث سمجھ میں آتی ہے، علی مع الحق و حق مع علی، اللہم عدل الحق حیث ما دار علی. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا. حضرت موسیٰ اپنی قوم کو دریائے نیل سے لے کر گزرے. وہاں حضرت موسیٰ کے لشکر میں، حواریوں میں، امتیوں میں، چاہنے والوں میں ایک ایسا فرد تھا کہ جس کا دوست فرعون کے لشکر میں تھا. یہ اس کی محبت میں آہستہ آہستہ لشکر کے آخر میں آنے لگا کہ آخر میں جا کر وہاں آواز دے کر اپنے پاس بلا لے. اسے اس دوست سے محبت تھی جو موسوی نہیں تھا. اسے اس دوست سے محبت تھی جو علوی نہیں تھا. اسے اس دوست سے محبت تھی جو حیدری نہیں تھا. اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اس کی محبت میں ان کے ساتھ ڈوب گیا. تھا یہ حضرت موسیٰ کے چاہنے والوں میں، مگر اس کا حساب فرعونیوں میں ہوگا. تو خبردار جوانوں، ان سے دوستی مت کرنا.
جس کے دل کا حاکم علی نہ ہو. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری. اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لشکر کو دریائے نیل سے گزارا، اور وہ جو نجات پانے والا دن تھا، وہ دن تو ایک دن تھا نا، مگر اس ایک دن کے بعد اللہ نے ایک قاعدہ دیا ہے، اور قاعدہ یہ دیا ہے کہ جیسے یہ ایک دن ہے نجات دینے والا، ایسے اور دن بھی ہیں. ذکرہم بایام اللہ، انہیں اللہ کے ایام یاد دلاؤ. تو حضرت آدم نے جب اپنی امت کو نجات دلائی تو وہ یوم اللہ، حضرت نوح نے جب اپنی امت کو کشتی میں لے کر نجات دلائی تو وہ یوم اللہ، حضرت موسیٰ نے جب نیل سے گزارا تو وہ یوم اللہ، حضرت ابراہیم نے جب اپنی امت کو نجات دلائی تو وہ یوم اللہ، مصطفیٰ سرکار نے جب ہجرت کر کے اپنی امت کو نجات دلائی تو وہ یوم اللہ، علی مولا نے جب اپنے دور میں نجات دلائی تو وہ یوم اللہ، امام حسن نے جب صلح کی تو وہ یوم اللہ، اور اسی طرح امام زین العابدین نے جب دربار شام میں قدم رکھا تو وہ یوم اللہ، امام محمد باقر نے جب مدرسہ کھولا تو وہ یوم اللہ، امام جعفر صادق نے جب علوم عام کیے تو وہ یوم اللہ، امام موسیٰ کاظم نے جب اپنے حلم سے امت کو رہنمائی عطا کی تو وہ یوم اللہ، امام رضا نے جب ولی عہدی قبول کی تو وہ یوم اللہ، امام محمد تقی علیہ السلام نے جب اللہ کی رضایت پر راضی رہ کر دکھایا تو وہ یوم اللہ، امام علی نقی علیہ السلام نے جب اپنے تقوی اور نقابت سے امت کو نجات دلائی تو وہ یوم اللہ، امام عسکری نے جب جلالت دکھائی تو وہ یوم اللہ، امام زمانہ جب غیبت میں جا رہے ہیں جب واپس آئیں گے تو وہ یوم اللہ. یہ اتنے زیادہ یوم اللہوں میں، ایام اللہ میں جو سب سے بڑا دن ہے وہ یوم عاشورہ ہے. وہ عاشور کا دن یوم اللہ، اللہ کا دن. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا دن کیسا گزرا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنے دن کہاں تھے؟ آپ کہتے ہیں آج کا دن میرا بڑا اچھا گزرا. دن تو اس کے ہوتے ہیں جس کی عمر ہوتی ہے، اور جس کی عمر ہوتی ہے اس کی ولادت ہوتی ہے، اور جس کی ولادت ہوتی ہے وہ محتاج ہوتا ہے. اور اللہ لم یلد ہے ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا. اللہ کے ہاں ایام کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ایام کا مطلب جس دن اللہ ثابت ہو، جس دن اللہ کو مانا جائے، اللہ کو مانے جانے کے دن کو یوم اللہ کہتے ہیں. تو بتائیے تاریخ بشریت میں، تاریخ ابدیت میں کون کون سے دن تھے جن دنوں میں اللہ کو مانا گیا؟ وہ کچھ میں نے آپ کو اشارتاً ایک مضمون آپ کے حوالے کیا. تحقیق کرنا، مطالعہ کرنا ہم سب کا کام ہے، مگر ان سارے ایام میں جو سب سے بڑا یوم اللہ ہے، سب سے بڑا دن ہے، وہ یوم فتح جناب زینب ہے. اس لیے کہ اگر جناب زینب نہ ہوتی تو اصحاب اخدود کی قربانی کی طرح امام حسین کی قربانی بھی تاریخ میں کہیں رہ جاتی. اگر اصحاب اخدود کا نام قرآن نے نہ لیا ہوتا سورہ بروج میں تو ہمیں تو یہ نام بھی پتہ نہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ تاریخ میں انسانیت اور اصلاح سماج کی خاطر، اصلاح سماج کی وجہ سے کتنا بڑا ظلم ہوا اور انہیں قتل کر دیا گیا بے دردی کے ساتھ. مگر تفصیل، اس کے نتیجے، اس کا دن کون سا تھا اسے کوئی مناتا ہے؟ کوئی یاد نہیں. کربلا کا واقعہ بھی تاریخ میں گم ہو جاتا اگر سیدہ زینب نہ ہو. بی بی زینب کو اپنی موجودگی کا ثبوت دیتے ہوئے لبیک یا زینب، لبیک یا زینب. محمد آل محمد
کے لیے۔ خواتین کو اللہ نے ایک جوہر دیا ہے اور خواتین کی سرداری بنام سیدہ زہرا ہے۔ خاتون کے 4 روپ ہوتے ہیں، 4 عنوان ہیں، 4 تصویریں ہیں، 4 کردار ہیں۔ ایک خاتون کا پہلا کردار تمہید زندگی ہے، ایک خاتون کا دوسرا کردار اصل زندگی ہے، ایک خاتون کا تیسرا کردار نتیجہ زندگی ہے، اور ایک خاتون کا چوتھا کردار حسن زندگی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہر کردار کے ساتھ زندگی جڑا ہوا ہے، یعنی خاتون یعنی زندگی۔ وہ جو تمہید زندگی ہے، خاتون جب روپ اپناتی ہے، پہلا جب اس کا کردار سامنے آتا ہے تو وہ تمہید زندگی ہے، جسے بیٹی کہتے ہیں، جینے کا جس کو دیکھ کر شوق ہو، جس کی وجہ سے زندہ رہنے کا حوصلہ ہو۔ جس گھر میں بیٹی نہیں ہوتی اس گھر کی زندگی کی رونق نہیں ہوتی۔ جن گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان گھروں کی رونق ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ ہے تمہید زندگی۔ جس گھر کی پہلی اولاد بیٹی ہو، حدیث میں آیا ہے کہ اس کی فضیلت ان سے زیادہ ہے کہ جن کے ہاں پہلی اولاد بیٹا ہو۔ بیٹی زندگی لاتی ہے گھر میں، بیٹیوں سے رونق بڑھتی ہے گھروں اور خاندانوں کے اندر۔ مگر عزیزوں، میں ایک جملہ ضرور کہتا گزروں گا کہ ابھی زمانہ جاہلیت شاید ختم نہیں ہوا، اور اگر ختم ہو گیا ہے تو اثرات ابھی بھی باقی ہیں۔ اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں بیٹے کے ہونے پہ جشن منایا جاتا تھا اور بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ آج بیٹی کو زندہ درگور نہیں کیا جاتا، یعنی اس کے بدن کو قبر میں نہیں لٹایا جاتا، اس کے احساسات کو درگور کیا جاتا ہے، اس کے جذبات کو دفنایا جاتا ہے۔ بیٹی کے سامنے ہی کہتے ہیں ماں باپ کہ دعا کرو اللہ ہمیں بیٹا دے دے۔ یہ نہیں سوچتے کہ بیٹی سن رہی ہے کہ جس کے ہونے پر ماں باپ راضی نہیں ہیں۔ اگر تمہیں اولاد نرینہ کی دعا بھی کرنی ہے تو کم سے کم یہ بھی سوچ کر دعا کیا کرو کہ جس کے سامنے تم اس آرزو کا اظہار کر رہے ہو وہ تمہاری اس دعا کو اپنے لیے احساس کمتری کا سبب جانے گی۔ پھر تیسری بیٹی ہو جائے تو گردنیں لٹک جاتی ہیں۔ ایک صاحب کے چھٹی بیٹی ہوئی تو وہ لڈو بانٹ رہے تھے۔ کسی نے کہا صاحب یہاں تو پہلی بیٹی ہوتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، آپ چھٹی بیٹی پہ بھی خوش ہیں؟ کہنے لگے اللہ کا کرم ہے کہ مجھے پڑھی پڑھائی اولاد دے رہا ہے، اس لیے کہ بیٹے کو پڑھانا پڑتا ہے، بیٹی تہذیب پڑھ کر آتی ہے، بیٹی جذبات پڑھ کر آتی ہے، بیٹی محبتوں کو پڑھ کر آتی ہے۔ اگر میری اور آپ کی بیٹی کی اتنی اہمیت ہے، بھائی توجہ چاہوں گا، اگر میری اور آپ کی بیٹی کی اتنی اہمیت ہے تو مصطفیٰ کی بیٹی کو فاطمہ کہتے ہیں کہ جن کے آنے پر سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہیں، اپنی جگہ بٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میں فاطمہ کو دیکھ کر تبلیغ دین میں حوصلہ پاتا ہوں، مجھے اللہ کا پیغام پہنچانے میں حوصلہ ملتا ہے جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں۔ بیٹی ہے تو مصطفیٰ کی بیٹی، یہ تمہید زندگی ہے۔ یہی خاتون جب روپ بدلتی ہے اور اپنا کردار بدلتی ہے تو یہ ہے اصل زندگی، جسے زوجہ کہتے ہیں۔ گھروں میں معاشرہ گھروں سے بنتا ہے اور گھر زوجہ سے چلتا ہے۔ جن گھروں میں زوجائیں شوہروں کے لیے اور شوہر زوجاؤں کے لیے اجنبی ہوں، ممبر کی زبان میں بولوں گا، توجہ آپ کی ہوگی، جن گھروں میں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوں ان گھروں میں اولاد کی تربیت اچھی نہیں ہوتی۔
لہذا جتنا وہ میاں بیوی کے اندر تعلق معقول دیکھتی ہے اولاد، اتنا ہی اولاد کی تربیت اچھی ہوتی ہے۔ اگر گھر میں شوہر کے آنے پر ایک خوف حاکم ہو جائے، تھر تھری تاری ہونے لگے، تو یہ شوہر نہیں، شاید کوئی جلاد آ رہا ہے۔ جس کا اپنے گھر والوں سے اخلاق اچھا نہ ہو، اور جس کی زوجہ کا اپنے شوہر سے اخلاق اچھا نہ ہو، وہ گھر نہیں ہے، جہنم ہے۔ گھروں کو جنت بنانے کا نسخہ اگر کہیں سے ملتا ہے تو وہ علی و بطول کے گھر سے ملتا ہے۔ ان کی سیرت پر عمل کرنے سے ملتا ہے۔ یہ ہے اصل زندگی جسے زوجہ کہا جاتا ہے۔ پھر یہی خاتون، میں مختصر کر رہا ہوں، یہی خاتون جب اپنا اور کردار بدلتی ہے تو یہ ہے نتیجہ زندگی، جسے ماں کہا جاتا ہے۔ اب وہی خاتون جو زوجہ تھی وہ اب ماں بن گئی ہے، اور جیسے ہی یہ ماں بنتی ہے تو اس کے اندر دو صفتیں روشن انداز سے بڑھ جاتی ہیں، آ جاتی ہیں۔ ایک صفت سخاوت، ایک صفت شجاعت۔ ماں بننے کے بعد یہ خاتون شجاع بھی ہو جاتی ہے، اور ماں بننے کے بعد یہ خاتون سخی بھی ہو جاتی ہے۔ جو کل تک بچا بچا کے رکھ رہی تھی، اب نکال نکال کے کھلاتی ہے۔ جو کل تک بات میں گھبراتی تھی، اب وہ بہت ہی اطمینان کے ساتھ اپنا موقف پیش کرتی ہے، اس لیے کہ صاحب اولاد ہو گئی، اس لیے کہ اس کی گود میں اس کا بچہ آ گیا ہے۔ یہ اولاد کی وجہ سے جو ماں کا کردار سامنے آتا ہے، جسے نتیجہ زندگی کہتے ہیں، یہ بہت بڑا کردار ہے۔ مجلس میں میری بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، قوم کی بچیاں بھی آئی ہوئی ہیں، توجہ کریں میرے بیان پر۔ ہر کردار میں اہل بیت نے ہمیں رہنمائی عطا کی ہے۔ بیٹیوں کو کیسا ہونا چاہیے، زوجاؤں کو کیسا ہونا چاہیے، ماں کو کیسا ہونا چاہیے۔ میری محترم بیویوں، یہ بچہ تمہاری گود میں امانت پروردگار ہے، اسے اللہ نے تمہارے حوالے کیا ہے، نہ جانے کب واپس لے لے۔ امانت میں خیانت اہل بیت والوں کا کام نہیں ہے۔ امانت داری اور اللہ کی امانت کو جیسا تھا ویسا رکھنا۔ توجہ، امانت کا کیا مطلب ہے؟ امانت کا مطلب یہ ہے کہ امانت جیسی دی جائے ویسے ہی لوٹایا جائے۔ اگر آپ کے پاس کوئی رقم امانت رکھوائے تو جو نوٹس تھے وہی رہنے چاہیے، جو آپ کے پاس مثلا زیورات رکھوائے وہی ہونے چاہیے، اس کے بدلے میں اس جیسے نہیں، جیسا تھا ویسا رکھا جائے۔ اولاد ماں باپ کی گود میں امانت ہے، تو جیسا اللہ نے دیا تھا ویسے ہی رکھنا ہے۔ اللہ نے کیسا دیا تھا؟ یہ چھوٹا سا بچہ اگر کچھ کر دے تو کہتے ہیں چھوڑو، معصوم ہے۔ یہ اگر کسی کا شیشہ توڑ دے تو اس سے درگزر کرتے ہیں معصوم ہے۔ یہ بچہ جتنا اللہ کی عطا کے دور سے قریب ہوتا ہے ہم اسے معصوم بولتے ہیں، یعنی اللہ نے اسے گناہوں سے بچا ہوا دیا تھا، اور اب ہمارے ہاتھ میں امانت ہے۔ یہ گناہ کا عادی نہیں تھا، یہ گناہ سے آشنا نہیں تھا، اسے اللہ نے گناہوں سے بچا ہوا دیا تھا، اب اسے ویسا ہی رکھنا ہے جیسا دیا تھا۔ اب کس نے کتنا اس میں محنت اور کام دکھایا، کام کیا، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، مگر عزیزو ذرا غور کریں۔ کسائے یمنی کے نیچے حسنین جب آ رہے ہیں تو یہ سیدہ اور علی مولا کا کمال ہے کہ اللہ نے جیسا دیا تھا ایسا رکھا۔ ماں کا کام اپنی بچے کو گناہوں سے ناآشنا کرنا اور نیکیوں سے آگاہ کرنا، یہ ماں کا اور باپ کا کام ہے۔ پھر یہ نتیجہ زندگی تک پہنچ جائے تو سمجھتے ہیں کہ کمال ہو گیا، مگر عزیزو اللہ کی مصلحت یہ تھی کہ سیدہ تینوں عنوانوں میں کمال پر تھیں، ہیں تمہید زندگی، اصل زندگی، نتیجہ زندگی، مگر سیدہ کے ہاں اللہ نے ایک عنوان نہیں رکھا تاکہ ضرورت محسوس ہو ایک اور بیوی کی، اور وہ عنوان ہے حسن زندگی۔
جسے بہن کہا جاتا ہے۔ اللہ نے سیدہ کے بھائیوں کو لے لیا بچپن میں، اب ثانیہ زہرا کی ضرورت پڑے گی، لہذا ثانیہ زہرا وہ جو بہن اور بھائی کے رشتے کو کمال پر پہنچائے، عروج عطا کرے، معراج عطا کرے بہن اور بھائی کے رشتے کو، بہن اور بھائی کے رشتے کو معراج عطا کرنے کے لیے جناب زینب شام آ گئی۔ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یک حسین رقم کر دیگر زینب۔ عشق کی دو ہی تو داستانیں ہیں، ایک کربلا ہے، ایک دمشق ہے، ایک کو حسین نے لکھا اور ایک کو بی بی زینب نے لکھا، مگر رونے والوں، امام حسین کی حدیث عشق 2 محرم کو شروع ہوئی اور 10 محرم عصر کے وقت جب میرے مولا کے گلے پہ خون خنجر چل رہا تھا اور ہر ضربت پر حسین مولا اللہ کا ذکر کر رہے تھے، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ تب علیک انک انت التواب الرحیم انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو امام حسین کے گلے پر جب خنجر چل رہا تھا تو یزیدی لشکر کے سپاہیوں نے سنے۔ حسین کا اطمینان، حسین کا اطمینان یوم اللہ ہے، مگر جب خنجر چل رہا تھا تو ٹیلے پہ کھڑی ایک بہن دیکھ رہی تھی اور وہ بار بار سر پر ہاتھ رکھ کر اعلان کرتی تھی کوئی ہے جو میرے ماجائے کو بچائے، مگر اتنے بڑے مجمع میں کوئی نہ تھا جو یہ کہتا کہ میں نے نبی کو دیکھا کہ حسین کو اپنے دوش پر لائے۔ ہاں پسر سعد نے اگر کہا بھی تو یہ کہا ذوالجناح کو کوئی تیر نہ مارے، میں نے بچپن میں نبی کو اس میں بیٹھے دیکھا ہے، اسے پکڑ کر لاؤ میں تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھوں گا۔ یہ تو یاد رہا کہ نبی گھوڑے پر بیٹھتے تھے، مگر یہ یاد نہیں رہا کہ نبی کے دوش پر حسین بیٹھتا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو جہاں بیٹھا ہے، جس کے مذہب میں رونا جائز ہے، جو رونے آیا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے گا۔ چہلوں کی مجلس ہے، میں سال بھر آپ کی نوکری میں رہتا ہوں، مگر سب سے زیادہ گریہ چہلوں کے دن ہوتا ہے۔ مجلسیں ہم بہت پڑھتے ہیں، مگر میرے احساس یہ ہے کہ سب سے زیادہ گریہ چہلوں کی مجلس میں ہوتا ہے، اور شاید اس کا سبب یہ ہے یہ وہ مجلس ہے جس میں زینب کھل کے روئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ وہ مجلس ہے جس میں رباب پھوٹ پھوٹ کے روئی ہے۔ جناب لیلا چہلوں کے دن کھل کر روئی ہے۔ اجرکم اللہ۔ ایک اور رونے والا ہے امام زین العابدین، مگر عزادارو ذرا جملہ سنبھل کے لیجئے گا، ایک رونے والی تو زندان شام میں مر گئی، اب رونے کی آواز اس بچی کی نہیں آتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ہے ایسے ہی گریہ۔ میری بی بی زینب عصر عاشور سے چہلم تک مسلسل امتحان دیتی رہی۔ عصر عاشور کا وہ امتحان کیا کم تھا کہ جب گلے پہ خنجر چل رہا تھا اور بہن بھائی کو ذبح ہوتے دیکھ رہی تھی۔ عصر عاشور کا وہ امتحان کیا کم تھا جب گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عصر عاشور کا امتحان وہ کیا کم تھا جب خیمے جلے، سکینہ کے بالیاں کھینچی گئیں، جناب فاطمہ کبریٰ کے سر سے چادر
उतरती देखी। जब आगे बढ़कर फूफी से लिपट के रोई का फूफी अम्मा मेरे सर से चादर उतार ली, तो फरमाया है मेरी बच्ची तुम्हारी फूफी के सर पे भी चादर नहीं है। वो कितने सख्त इम्तहान, और फिर शामिल गरीबा का इम्तहान, फिर 11 मुहर्रम को मक्तल से गुजरने का इम्तहान, फिर कूफे के बाजार से गुजरने का इम्तहान। एक छत से सदक़े की खजूरें भेजी गईं, एक घर से सदक़े की खजूरें भेजी गईं। एक बच्चे ने जो भूखा था अपना हाथ खजूर के दाने की तरफ बढ़ाया तो दूर से जनाब ज़ैनब की आवाज़ आई, अस-सदका तो अलैना हराम, सदका हम पे हराम है। उस बच्चे ने हाथ रोक लिया। जिस खातून ने सदका भेजा था वो घर से निकली, जनाब ज़ैनब के करीब आकर कहती है, बीवी सदका तो अहले बैत पे हराम है। ऐसे में अगर कोई जानने वाला मिल जाए तो दिल करता है लिपट के रोए। जनाब ज़ैनब ने फरमाया तू अहले बैत को जानती है? कहने लगी अहले बैत के फर्द फरीद को हुसैन कहते हैं। मेरी बीवी ने फरमाया हुसैन की बहन को जानती है? 2 कदम आगे आके कहती है अगर बाजार ना होता तो मैं बताती हुसैन की बहन कौन है। बीवी की आवाज आई है, उम्मे हबीबा पहचान। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। कूफे का दरबार, ये जनाब ज़ैनब का इम्तहान। काफिला 15 मुहर्रम को कूफे से चला और पहली सफर को शाम पहुंचा। मैंने एक लम्हे में 15 दिन बयान कर दिए। मैंने क्या कहा? 15 मुहर्रम को कूफे से चला, पहली सफर को शाम पहुंचा। कितनी देर लगी मुझे बोलने में? हुसैन के बच्चे ऊंटों से गिरते रहे। ऊंट बच्चों पे पैर लगते रहे। कभी सकीना गिरी, शाम आ गई, शाम का बाजार आ गया। लोगों का इज़्दिहाम। गैरतमंदों, ये मजमा गैरतमंदों का मजमा है। आपने अपनी औरतों को पर्दे में बिठाया हुआ है। अल्लाह आपकी बीवियों के पर्दे महफूज रखे। अगर हमारे सामने कोई अजनबी हमारे घर की औरत की तरफ देख ले, हमारा दिन नहीं गुजरता। सलाम हो इमाम सज्जाद पर। जब एक कुर्सी पर बैठे हुए शख्स ने जनाब सकीना की तरफ इशारा किया, बीवी भाई से लिपट गई। कहा भैया ये तो सुना था कि हमें असीर बनाया जाएगा, हमने ये नहीं सुना कि हमें कनीजी में मांगा जाएगा। अजरुकम अल्लाह। शाम का दरबार, शाम का दरबार। आयतुल्लाह शिराजी साहिब फतवा तहरीम तंबाकू करबला में हरम इमाम हुसैन में मसाइब सुन रहे थे। जाकिर मसाइब पढ़ रहा था और बहुत जल्दी जल्दी सख्त जुमले कह रहा था, तो उन्हें रोते हुए आवाज़ दी और कहा हिस्सा पढ़ो, हमें रोने तो दो।
तुम इतने सख्त जुमले इतनी जल्दी बोल रहे हो। वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने लगा। जब उसने एक जुमला कहा तो जुमला ऐसा था कि वो चीख मार के रोए और 3 घंटे बेहोश रहे। वो जुमला ये था कि दरबार शाम में आवाज दी गई, ज़ैनब को दरबार में लाया जाए। सदाए गिरिया इमाम सज्जाद को बड़ा अजीज है। मैं आपसे कहूंगा जुलूस निकले तो किसी को धक्का ना लग जाए, किसी को कोहनी ना लग जाए। क्या मालूम इमाम सज्जाद आए हुए हैं। ख़वातीन से भी कहूंगा जरा होशियार। एक दुखिया माँ अपने साथ 4 साला पोती को लाती है। वो बच्ची पूछती है, दादी काश ये करबला में होते। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। बीवियों को हल्के में, बीवियों के हल्के में जनाबे ज़ैनब खड़ी है। इमाम सज्जाद जंजीरों में बंधे खड़े हैं। अचानक एक तश्त लाके रखा जाता है। यजीद एक छड़ी से तश्त का रुमाल हटाता है। जब रुमाल हटता है तो हुसैन का कटा हुआ सर। अज़ादारों, क़यामत का जुमला है, अल्लाह करे बयान कर जाऊं कि एक मर्तबा वो छड़ी हुसैन के लबों तक आई। इमाम हुसैन के सफेद दंदान, उन पर वो छड़ी पहुंची तो ज़ैद इब्ने अरक़म नामी सहाबी खड़ा हो गया और आवाज देकर कहा, लक़द रायतु शफ़ता या रसूलल्लाह अलैहिमा। ए यजीद, ये छड़ी हटा। मैंने नबी के लबों को इन लबों से जुड़ते देखा। ज़ैनब असीर हो गई। एक छोटी सी बच्ची, रोजाना बाबा को याद करने वाली बेटी, एक रात सोते सोते उठी। कभी जिंदान के उस कोने में तो कभी उस कोने में, कभी माँ को आवाज दी तो कभी फूफी को, कभी चची को आवाज दी तो कभी बड़ी बहन को, और कभी आकर भाई से कहा, भैया बाबा आए थे। और सकीना के बैन पर पूरा काफिला रोने लगा। जब रोने की आवाजें बुलंद हुई तो यजीद के आराम में खलल पड़ा। सरे हुसैन भेज दिया। वो जो बाबा को रोजाना याद करती थी, जब सर लाकर कनीजों ने रखा, रुमाल हटाया तो दूर से सर को देखकर कहा, भैया ये किसका सर है? कहा, ये बाबा का सर है। बस जैसे ही सुना ना तो खड़ी तो हो गई, मगर पैरों में दम नहीं था। जमीन पर बीबी गिरी, बीबियों ने सहारा दिया, फिर गिरी और गिरते उठते बाबा का सर जाकर लिया। अपनी आगोश में लेकर कहा, बाबा ये आपकी रगें किसने काटी? बाबा ये आपके रुखसार पे किसका खून है? बाबा ये आपकी पेशानी पर किसने पत्थर मारा? फिर कहा, बाबा मुझसे भी पूछिए, मेरे गोशवारे छीन लिए, मुझे तमाचे मारे। बाबा बाबा कहती कहती बच्ची खामोश हो गई। इमाम सज्जाद करीब आए, नब्ज पर हाथ रखा, आवाज आई, इन्ना लिल्लाह। जिंदान शाम, सकीना का जनाजा सबब बना के बीवियों को रिहाई मिली। जनाबे ज़ैनब ने मुतालबा रखा, हमारे तबर्रुकात वापस किए जाएं।
ہمارے ساتھ ایک ایسا رستوں سے آشنا فرد کیا جائے جو ہمیں کربلا سے مدینہ پہنچائے، اور ہمیں ایک گھر دیا جائے جہاں میں اپنے بھائی کا ماتم کروں۔ یزید نے کہا زین العابدین تبرکات لوٹ کر کوئی کہیں لے گیا، کوئی کہیں لے گیا، ان تبرکات کی رقم بتاؤ تو میں دینے کو تیار ہوں۔ امام بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، فرمایا تیرے پاس وہ دولت کہاں ہے جو اس چادر کی قیمت ادا کرے جو میری پھوپھی زینب کے سر سے اتاری گئی؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں آخری منزل بیان پر ہوں، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ کہاں ہم آپ کے ساتھ بشیر ابن جزلم کو کریں گے جو آپ کو مدینہ پہنچائے گا، ایک گھر بھی آپ کو دیتے ہیں۔ جناب زینب نے 10 دن تک شام میں ماتم کیا، شام کے دیہات کی عورتوں کو حسین سے آشنا کیا، اور جب یہ ماتم جاری تھا تو ایک دن اعلان ہوا کہ تبرکات کچھ واپس آئے۔ ایک گٹھری لا کے رکھی گئی، جناب زینب نے اسے کھولا تو چادریں نظر آئیں۔ ایک چادر کو دیکھ کر آواز دی، بھابی لیلا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی چادر واپس آ گئی۔ ایک اور چادر اٹھائی تو آواز دی، بھابی ام فروا، آپ کی چادر بھی واپس آ گئی۔ عزادارو سنیں گے، ایک چھوٹی سی چادر جناب زینب نے اٹھائی، قبر سکینہ پر پھیلا دی۔ سکینہ تمہاری چادر بھی آ گئی، محمل تیار۔ آخری جملے، محمل تیار۔ جناب زینب نے دیکھا رنگین کپڑے لگے ہوئے ہیں ہماریوں پر، فرمایا زین العابدین اجعلوها سودا حتی یعلم الناس نحن فی عزاء اولاد زہرا، اے زین العابدین انہیں کالے کپڑوں میں تبدیل کرواؤ تاکہ جہاں جہاں سے ہماری سواریاں گزریں لوگ سمجھ جائیں حسین کے عزادار جا رہے ہیں۔ کالے علم اور کالے کپڑوں کا فلسفہ جناب زینب نے دیا۔ محمل تیار، امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں ساری بیویاں بیٹھ گئیں، فرمایا بھابی رباب نظر نہیں آ رہی، فرمایا مجھے معلوم ہے میری ماں رباب کہاں ہے۔ اب آگے آگے امام سجاد، آخری جملے، پیچھے پیچھے ساری بیویاں۔ امام سجاد نے زندان شام میں قدم رکھا تو کیا دیکھا، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے سے لگائے ہو، ایسے جناب رباب نے قبر سکینہ کو سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہہ رہی ہیں، سکینہ اٹھو، قافلہ تیار ہو گیا، ہم مدینے واپس جا رہے ہیں۔ بی بی نے فرمایا، جناب زینب نے فرمایا بھابی چلیے قافلہ تیار ہے۔ فرمایا زینب میرا مدینے میں کون ہے، میرا والی کربلا رہ گیا، میری بچی اکیلی ہے۔ امام سجاد نے فرمایا اماں آئیے محمل میں بیٹھیے۔ امام سجاد کے حکم میں محمل میں آ کے بیٹھی، قافلہ چلنے لگا۔ شام کے دیہات کی عورتوں نے آواز دی، الوداع یا زینب، الوداع یا زینب۔ جناب زینب نے محمل کا کچھ پردہ ہٹایا اور آواز دے کر کہا شام کی عورتوں مجھ پر ایک احسان کرو گی؟ ساری بیویوں نے کہا بی بی حکم کریں گی۔ فرمایا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑ، اللہ آپ کو شام لے جائے۔ اب جب شام جائیں نا تو جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں، گڑیائیں لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں، تمہاری پھوپھی سے وعدہ کیا تھا، یا